बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इसमें कुछ बात रूस की और कुछ पाकिस्तान की जाएगी। सोमवार यानी कल 24 जुलाई को रूस ने यूक्रेन, रोमानिया और मालदोवा की सरहद पर एक दरिया है दानूबे, उसके साथ वाक़या एक शहर है रेनी, जो कि आप नक्शा में देख रहे हैं। इस शहर में वाक़या एक गल्ला के गोदाम पर मिसाइलों से हमला किया। रूस की खुफिया एजेंसी की इतलात के मुताबिक इस गल्ला में अमेरिका और नाटो की तरफ से मुहैया करदा हथियार और गोला बारूद भी ज़ख़ीरा किया गया था। अब इस हमला के ज़रिए दरअसल रूस ने अमेरिका और नाटो ममालिक को ललकारा है, और ये जो ललकार है ना, इसमें चंद नकात हैं जो काबिल गौर हैं और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये जो शहर रेनी है, ये मुल्क रोमानिया जो कि नाटो का मेंबर मुल्क है, उसकी सरहद से सिर्फ़ 200 मीटर, मैं रिपीट करता हूँ कि सिर्फ़ 200 मीटर दूर है। अब ठीक निशाना लगाकर रूस ने नाटो ममालिक को ये पैगाम दे दिया है कि अगर नाटो ममालिक यूक्रेन के सरहद के साथ साथ गल्ला के गोदामों में हथियार और असला छुपाकर ये समझते हैं कि रूस को इस चीज़ का इल्म नहीं है, और वो नाटो ममालिक की कुर्बत की वजह से, यानी ये जो सरहद के नज़दीक गल्ला के गोदाम हैं, ज़ाहिर है इसमें अब नाटो ममालिक की सरहद की कुर्बत आ जाती है। तो अगर ये ममालिक नाटो के जो मेंबर हैं ये समझते हैं कि सरहद की इस कुर्बत की वजह से रूस इन गल्ला गोदामों पर जिसमें हथियार और असला छुपाया हुआ हमला नहीं करेगा, तो ये नाटो ममालिक की गलतफहमी है। इस हमले के ज़रिए ये रूस ने पैगाम दिया है। इसी तरह इस हमला से रूस की ये पॉलिसी भी वाज़ेह हो गई है कि अगर अमेरिकी अशीरबाद पर यूक्रेन नाटो और अमेरिका की तरफ से मिलने वाले हथियार, असला और गोला बारूद गले के जो गोदाम हैं उनमें छुपाएगा, तो फिर रूस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो पूरे यूक्रेन में ऐसे गल्ला के गोदामों पर हमला करेगा जिनके बारे में उसकी खुफिया एजेंसी ये रिपोर्ट्स देंगी कि इन गल्ला गोदामों में नाटो और अमेरिका की तरफ से मुहैया किए गए हथियार और असला और बारूद भी छुपाया हुआ है। अब ये जो दरियाए दानूबे है, ये यूक्रेन में छोटे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त का ज़रिया है, और इस दरिया में चलने वाले जो छोटे जहाज़ हैं वो काफ़ी सालों से सिर्फ गल्ले की आमदोरफ्त या नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसलिए इन पर कोई भी हमला नहीं करता, क्योंकि रूस की भी ये पॉलिसी है कि वो किसी ऐसी फैसिलिटी पर हमला नहीं करता जो कि सिर्फ सोसाइटी के लिए या सिविल सोसाइटी के लिए कारआमद होती है। लेकिन अब रूस ने इस दरिया के किनारे पर हमला करके इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दिया है कि अब इस दरिया में अगर यूक्रेन आज़ादी से गल्ले के नाम पर जो जहाज़ों की आमदोरफ्त कर रहा था, रूस की खुफिया एजेंसियों की इतला के मुताबिक इन गल्ले के जहाज़ों को लाने वाले जो नकलो हमल कर रहे हैं, गल्ले के पर्दे में इन जहाज़ों के ज़रिए हथियार और गोला बारूद और असला है उसकी भी नकलो हमल हो रही है। इसलिए रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि अब वो इस दरिया में ये जो छोटे बहरी जहाज़ हैं इनको भी निशाना बनाएगा। एक और चीज़ जिसने रूस के एतमाद को कुछ मज़ीद बढ़ाया है वो ये है कि ये जो उसने हमला किया है ये नाटो मुल्क रोमानिया की सरहद से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अब रूस के मुताबिक या जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें कहीं ऐसी खबर नहीं आई
کہ ناٹو ممالک نے اس حملہ کو روکنے کی کوئی کوشش کی ہو۔ اس کی دو ہی وجوہات اب سامنے آ سکتی ہیں کہ یا تو ناٹو ممالک کو روس کے اس حملے کا علم نہیں تھا، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر علم تھا تو ناٹو ممالک جو ہیں وہ روسی میزائلوں کے حملے کو ڈائریکٹلی انٹرسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ براہ راست روس کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹریشن نہ شروع ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں بھی ناٹو اور امریکہ کے لیے بھی ایک پیغام واضح طور پہ دے دیا گیا ہے کہ روس پورے یوکرائن میں اگر اس کی خفیہ ایجنسیز نے یہ اطلاعات دیں کہ کسی بھی سول سوسائٹی کی فیسلٹی میں، جیسے یہ غلے کے گودام ہیں، اگر کسی جگہ بھی یہ ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود اس کے بارے میں اطلاع ملی تو روس پورے یوکرائن میں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز جو اس حملے کے بعد فوری طور پہ سامنے آتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کئی پروگراموں میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو جنگ جاری ہے غالباً اس سال کے آخر تک یہ معاملہ چلے گا اور پھر امن معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ جو سرجیکل سٹرائک روس نے کیا ہے رومانیہ کی سرحد سے صرف 200 میٹر کے قریب، تو کچھ لوگوں کا یا کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ شاید اب یوکرائن یہ بڑی تیزی سے اور بڑی سرگرمی سے اس پر سوچے گا، اسی طرح امریکہ اور ناٹو بھی، کہ کیوں نہ پھر ابھی ہی امن معاہدہ کر لیا جائے بجائے اس کے کہ مزید جانی نقصان بھی کرایا جائے اور مزید جو ہتھیاروں کا اور دوسرے ساز و سامان کا بھی نقصان کرایا جائے۔ تو کیوں نہ یہ اگر معاہدہ کرنا ہی ہے تو پھر پہلے کر لیا جائے، تو بہت ممکن ہے کہ اگلے چند ہفتوں یا چند مہینوں میں، یعنی سال کے اختتام کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اس سے پہلے ہی امن معاہدہ جو ہے اس کی راہ ہموار کر لی جائے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کچھ پاکستان اور روس سے ہی متعلق ہے۔ ایک محترمی ہیں محمد خالد جمالی صاحب، جن کو روس میں پاکستان کا نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو تقرری ہے اس نے اس نئے سفیر کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ابھی چند روز قبل یہ جو ناٹو کی کانفرنس ہوئی تھی لتھوانیا میں، اس کے فوراً بعد امریکی ہدایت پر جو یوکرائن کے وزیر خارجہ تھے ڈمیٹری کھولیبا، یہ پاکستان کے دورے پہ آئے، اور جو اصل اندر کی خبر ہے وہ آئے اس لیے تھے کہ جو شپمنٹ جا رہی ہے ہتھیاروں اور اسلحہ کی پاکستان کی طرف سے یوکرائن میں، اس کو جاری رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس بلائی گئی تھی ان کی موجودگی میں یوکرائن کے وزیر خارجہ کی، تو اس پریس کانفرنس میں روس کی ایک خبر رساں ایجنسی تاس ہے، ان کے ایک نمائندہ تھے جن کو پہلے باقاعدہ دعوت دی گئی تھی اور ان کی پریزنس کو اپروو کیا گیا تھا، روسلان بیکنی یازوف، یہ تاس ایجنسی کے رپورٹر تھے۔ عین جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو ان کو باہر نکال دیا گیا۔ اب ظاہر ہے روس کو ان دونوں چیزوں کا علم ہے کہ یوکرینی وزیر خارجہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے پاکستان کی، اور پھر یہ جو بے عزتی کر کے روسی رپورٹر کو پریس کانفرنس سے عین آخری وقت میں باہر نکال دیا گیا، اس وجہ سے روس جو ہے نا وہ سخت ناراض ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ یہ جو نئے سفیر ہیں انہوں نے حل کرنا ہے کہ اس وقت روس کا موڈ جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو مشکل ان کو جاتے ہی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے یہ جو تیل اور انرجی کی دوسری سورسز یا ریسورسز پاکستان کو دینی تھیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل پرپز وہیکل ٹو ہینڈل انرجی پیمنٹس اینڈ شپمنٹ، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان یہ اسپیشل پرپز وہیکل جو ہے SPV بنائے گا، لیکن چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان روس سے دور ہی رہے، اس لیے امریکی اشیر بعد پر اس کی تیاری کو جان بوجھ کر التوا میں ڈال دیا گیا ہے اور بہت زیادہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو تیل کی قیمت کا مسئلہ ہے روس کے ساتھ، وہ بھی پاکستان جو ہے تاخیری حربے استعمال کر رہا اور اس میں کوئی فائنلائز نہیں ہونے دے رہا، اور یہ سارا کچھ امریکی اشیر بعد پہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس پہ بھی روس جو ہے وہ سخت ناراض ہے،
اور بلکہ وہاں یہاں تک اب تو وہ سوچنے لگا ہے کہ ایسے ہی یہ پاکستان کے ساتھ وقت ضائع کرنے ہی والی بات ہوگی، انہوں نے شاید کچھ لینا ہی نہیں ہے، نہ وہ وہیکل بنا رہے ہیں اور نہ ہی یہ جو قیمت کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس قیمت پہ انہوں نے تیل لینا ہے۔ اور ایک اور جو بڑا مسئلہ جو ہمارے نئے سفیر کو وہاں پہ اب درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور تھا، پہلے بھی ایک پروگرام میں اس طرف اشارہ کیا تھا، یہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان جو ہے ان تینوں ممالک نے یہ ایک معاہدہ کیا تھا کہ ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور بنائیں گے، اور روس کو یہ خیال تھا کہ وہ ازبکستان کے ساتھ اپنا لنک کر کے جو کراچی کی پورٹ ہے اس کو استعمال کر کے تو وہ پھر اپنا مال سینٹرل ایشیا کنٹریز بھی اور روس بھی ہے ان کو ریل اور لنک روٹ مل جائے گا اور وہ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں یا برآمدات اس طریقے سے کر لیں گے۔ لیکن اب پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اندرون خانہ جو ہے نا وہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی امریکی اشیرباد پہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ جو مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ جو دہشت گردی کرتی ہیں ان کو بھی تو بہرحال کہیں سے ہتھیار بھی مل رہے ہیں، سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور مین مقصد جو اس وقت ساری ڈسٹربنس پیدا کرنے کا وہ یہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی روس کی طرف نہ جائے اور وہ امریکی مفادات کا ہی اس خطے میں خیال رکھے۔ تو اس کی وجہ سے اب جو ازبکستان ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں اس معاہدے میں مزید نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے یہ تو کشیدہ ہی رہتے ہیں، ہر کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس معاہدے سے اپنے آپ کو باہر کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اور افغانستان نے جو ایک اور انٹرنیشنل یہ کوریڈور کا معاہدہ ہو رہا تھا جس میں ایران اور انڈیا بھی شامل ہیں، اور اس میں یہ فرق ہے کہ بجائے پاکستان کی پورٹ استعمال ہونے کے جو کراچی تھی اس کی جگہ ایران کی چاہ بہار پورٹ استعمال ہوگی۔ تو ان دونوں ملکوں نے افغانستان اور ازبکستان آذربائیجان کی مدد سے اپنے آپ کو ادھر نتھی کر لیا اور پاکستان کو بالکل ہی باہر نکال دیا۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکی اسٹریٹجی کے نتیجہ میں کتنا نقصان اس قوم کو بھی ہو رہا ہے، ملک کو بھی ہو رہا ہے، اور ان کے عوام کو بھی ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس قوم یا ملک کو کوئی ایسے لیڈر یا سربراہ ملتے ہی نہیں ہیں جو کہ عوامی اور قومی مفادات کو ترجیح دیں۔